मेरी रातों की नींद कैसी होती है, ये बात मैं उस बंदे को कैसे समझाऊं जिसने इसका जायका चखा ही नहीं, जो खुद अंधेरी दुनिया में टामक टोइयां मार रहा। वो मेरी बात को कैसे समझेगा। लेकिन मुझे बताना मतलूब है, समझाना और यकीन कराना मतलूब नहीं। मैंने शुरू से अब तक जो वाकयात बयान किए हैं, अंधी दुनिया के अंधे लोग जरूर मुबालगा, झूठ और मन गढ़ंत कहानियां कहें, मेरी बला से कहते रहें, लेकिन नूरी दुनिया की आंखों वाले मेरी बातों की तस्दीक कर रहे हैं। मुझे तारीफ और तनकीद से हटकर अपनी जिंदगी के मुशाहिदात और तजर्बात बयान करने हैं। जब से ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर इसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह के कुछ कमालात मैंने बयान करने शुरू किए, जो कि यकीनन मैंने मुकम्मल बयान नहीं किए। अभी मेरे सीने में कलमे की तासीर और इसकी ताकत के बेशुमार कमालात हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं और बताऊं, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपके लिए अपने मुशाहिदात और तजर्बात पेश करने से पहले वो मुशाहिदात और तजर्बात भी साथ साथ पेश करना चाहता हूँ, जो इस कॉलम के छपने के बाद मुझे मेरे लाखों पढ़ने वाले क़ारीन की तरफ से मौसूल हुए, जो कि मुख्तलिफ खतूत और पैगामात की शक्ल में मिलते रहते हैं। एक साहब ने लिखा, जब से कलमे के कमालात मैंने सुने, मैं अब तक ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 दफा के 21 निसाब पढ़ चुका हूँ, और ये 21 निसाब आज खत्म हुए तो आपको खत लिखने बैठ गया, और जब आप तक ये खत पहुंचेगा शायद मैं कई और निसाब भी पढ़ चुका हूँगा। मेरी जिंदगी इतने मसाइल हल हुए और इतनी मुश्किलात दूर हुई, मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को हर पल हर सांस आजिज समझा। मैं अपनी जिंदगी से मायूस, अपनी सांसों से मायूस, उठने वाले कदमों से मायूस, बल्कि मायूसी की आखिरी हद पार कर गया था। कई बार खुदकशी करने की कोशिश की, हर बार अपने आप को नाकाम पाया, या हिम्मत नहीं होती थी, या फिर आखिरत सामने आ जाती थी। बहरहाल मुझे किसी ताकत ने रोका। ये खत अंदरूनी सिंध से था। लिखा था कि मैंने कई मज़ारात पर 9 रातें भी काटी, शायद मेरा मसला हल हो जाए और मेरी जिंदगी भी कुछ खुशियों और बहार का सांस ले, लेकिन मुझे हर बार मायूसी हुई। जब से अबकरी में आपका कॉलम ला इलाहा इल्लल्लाह के कमालात पढ़ना शुरू किए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और कलमे पर लग गया। मैंने कलमे के चंद निसाब ही पूरे किए थे तो मुझे अपनी जिंदगी में कामयाबी की किरण नजर आना शुरू हो गई, और मेरी कामयाबी का सूरज जो डूब चुका था, इसकी किरणें महसूस करना शुरू की। मैं अचानक चौंक पड़ा। मैंने यकीन और ताकत से इस कलमे को पढ़ना शुरू कर दिया। आपको मैं बता नहीं सकता मुझे इस कलमे से क्या कमाल मिला। मेरी बहनों की शादियां हो गई। एक बहन की शादी हुई थी, लेकिन गुज़श्ता 1.25 साल से घर बैठी थी। वो वापस बाइज्जत अपने घर चली गई। बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। जो कमाते थे इलाज मुआलजे में लग जाता था। इसमें बहुत बल्कि हैरत अंगेज हद तक कमी आ गई। दिन रात मायूसी और अंधेरे थे। इसमें अपने आप को बहुत बेहतर पाया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ऐसा वजीफा दिया जिसके अजली और ताकतवर होने में किसी को शक नहीं। मैं इस वक्त रो रो कर आपको खत लिख रहा हूँ और आपकी नस्लों के लिए दुआएं कर रहा हूँ। क़ारीन एक और खत मिला जो कि दस्ती रुका था। वो खून से लिखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से पढ़ा जा रहा था। मसूफ ने लिखा कि मैंने अपने जिस्म का सुरंज के जरिए खून निकाला, फिर इससे मुझे और तो समझ ना आई। मैंने कॉटन बर्ड लेकर इससे आपको खत लिखा, इसलिए कि गुर्बत, तंगदस्ती, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिश और माशरे की सितम ज़रीफ़ी ने मेरे जिस्म का खून और मेरी आंखों के आंसू ख़त्म कर दिया था। मैं ज़माने का ठुकराया हुआ इंसान हूँ जो गुज़श्ता 26 साल से सऊदी अरब में हूँ। मेरा आलम यह है कि मेरे पास वापसी का किराया नहीं। औलाद पैसे मांगती है, कहाँ से दूँ? मेरे पास खुद 5 रियाल नहीं कि एक वक्त का खाना खा सकूँ। मैं बड़ी चाह से निकला था कि शायद मैं जिंदगी में सऊदी अरब जाकर अपनी किस्मत और अपने मुकद्दर को संवार सकूं, लेकिन आज 26 साल के अरसे ने मुझे हर तरफ नाकामियां दिखाई। जो कमाया घर भेजा, यहाँ भी कुछ न बन सका। जो कमाया बचाया, लेकिन फिर भी बच न सका। नाकामियां मेरा मुकद्दर हैं। मेरे साथ वाले कितने लोग ऐसे मिले जो चंद साल सऊदी अरब लगाकर गनी बन गए।
وہ مسکین آئے تھے مالدار ہو گئے، وہ فقیر آئے تھے اونچے ہو گئے۔ میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ میرے پاس ایک مہمان آئے، ان کے ہاں ابکری رسالہ تھا، میں نے دیکھا، اچھا لگا۔ اتفاقاً اس میں لا الہ الا اللہ کی اقساط چل رہی تھیں۔ کلمے کے فوائد پڑھے، بہت اچھے لگے۔ جی میں آیا کہ اس کی پہلی اقساط پڑھوں۔ مصوف نے کہا کہ پاکستان جا کر اور رسالے بھجوا سکتا ہوں، وہ بھی اگر آیا تو۔ بے چینی بڑھ گئی۔ ایک جاننے والے کے پاس انٹرنیٹ تھا، رسالے سے کچھ دیکھ کر ابکری کی ویب سائٹ کھلوائی، پھر کلمے کی پچھلی اقساط پڑھی۔ میری دلچسپی بڑھ گئی، بلکہ میں نے تو علامہ صاحب کی ساری اقساط پڑھ ڈالی، لیکن میری طبیعت کلمے کی طرف زیادہ مائل ہوئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے آخری وقت میں کلمہ ہی کام آتا ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اب 26 سال گزر گئے، میں خود 50 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں، اور آخری وظیفہ یہی مجھے سمجھ آیا، اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 نصاب 2 نصاب، بس میں پڑھتا گیا اور مجھے مزہ آتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سال ہر سال کے اٹکے ہوئے اور الجھے ہوئے کام سلجھنا شروع ہو گئے۔ میری زندگی کی ناکامیاں کامیابیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئیں۔ میرے 2 بیٹے پاکستان میں ناکام زندگی گزار کر ہارے ہوئے کھلاڑی اور جواری کی طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن انہیں شاندار نوکریاں مل گئیں، گھر میں سکون آ گیا، جھگڑے ختم ہو گئے، بیماریاں جانے لگیں، میرے رزق کے بہترین راستے کھلنا شروع ہو گئے۔ میں اپنی زندگی کی 26 سالہ ناکامیوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں 50% سفر طے کر چکا ہوں۔ آپ نے میرے جسم کا خون بڑھا دیا۔ سوچ کر میرا خون خشک ہو چکا تھا، تو اب سوچا کہ کچھ خون کا حصہ آپ کو بھی گفٹ کروں۔ اب یہی خون میں خط لکھنے میں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ کو میں کیا دعا دوں؟ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے عمرہ کیا، آپ کے لیے دعائیں کیں، پھر باقاعدہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور آپ کی طرف سے صلاۃ و سلام پڑھ کر رو کر بہت زیادہ دعائیں کی۔ میں اپنے لیے بہت رویا ہوں، لیکن اس دن روزہ مبارک پر حاضری کے دوران جو آپ کے لیے رویا، شاید میں پھر اپنے یا اپنے گھر کے لیے بھی نہیں رویا۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے زندگی کے اندھیروں سے نکالا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کلمے کے وظیفے پر لگا دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑھنے کے دوران مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں جنت المعلی مکہ مکرمہ میں ایک میت کی تدفین میں مصروف ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو میت نے آنکھیں کھول دیں۔ میں حیران ہوا اور کچھ ڈر بھی گیا، تو میت کہنے لگی حیران بھی نہ ہو اور ڈر بھی نہ، میں نے دراصل کئی 70,000 کے نصاب پڑے تھے، اس لیے میں دنیا میں بس تھوڑا سا مرا ہوں، اصل میں مرا نہیں، اور میں زندہ ہوں، اور تو مجھ سے زیادہ زندہ ہے، تو نے مجھ سے زیادہ 70,000 کے کئی نصاب پڑھے۔ اس میت کا ایک بول جو کہ آخری بول تھا میرے دل میں گونجا اور نقش ہو گیا کہ تیری دنیا اور دنیا کے مسائل بھی اور آخرت بھی اسی کلمے سے سنورے گی، بس اس کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو نہایت ہلکا پھلکا، کمرے میں خوشبو، طبیعت میں فرحت اور اپنے آپ کو نہایت پرسکون پایا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں جو کہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ ساری عمر انہوں نے مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے سامنے گزاری ہے۔ میں نے ان سے یہ خواب اور وظیفہ بیان کیا۔ نہایت چونک پڑے اور کہنے لگے، تجھے یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ میں نے آپ کا تذکرہ کیا، ابکری رسالہ کا تذکرہ کیا، تو کہنے لگے کہ وہ دنیا کا ہمدرد ترین انسان ہے جس نے مخلوق کو اس وظیفے پر ڈال دیا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو اپنے گلے لگاتا اور اس کے سینے سے کلمے کے اس نور کو اپنے سینے میں منتقل کرتا۔ مجھے نصیحت کی، دیکھ یہ وظیفہ پڑھتے رہنا اور اس وظیفے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ تمہاری ہر قسم کی نجات اور ہر قسم کی آفات سے چھٹکارا صرف اسی وظیفے سے ہے۔ مصوف نے آخر میں لکھا کہ میں بے شمار لوگوں کو اس کلمے کے وظیفے پر لگا چکا ہوں، بلکہ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے سب نے یہی وظیفہ پڑھا، اور سب حیران ہیں کہ 70,000 کلمے کا سنا تو تھا لیکن اس کے کمالات تو کبھی نہیں سنے۔ میں سعودی عرب میں اس وظیفے کا شاید اپنے آپ کو ایجنٹ کہوں یا سفیر۔ میں واقعی سفیر ہوں۔
میں لوگوں کو مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے یہی وظیفہ بتاتا ہوں۔ اجڑے گھر آباد کرنے والے کا گھر کیسے اجڑ سکتا ہے؟ جب سے میں نے یہ وظیفہ بتانا شروع کیا ہے، خود میرے مسئلے اور زیادہ حل ہونے شروع ہوئے ہیں۔ مجھے ایک احساس ہوا ہے اور میرے اندر ایک آواز اٹھتی ہے جو لوگوں کے اجڑے گھر آباد کرتا ہے، آخر کیوں نہ اس کی اجڑی زندگی اور اجڑے گھر آباد ہوں گے۔ اور علامہ صاحب، آپ کتنے لاکھوں لوگوں کے برباد نصیب آباد کر رہے ہیں اور سوئے ہوئے مقدر کو جگا کر لوگوں کے دکھ درد اور مشکلات میں ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، بلکہ جن جن لوگوں کو میں نے وظیفہ بتایا وہ سب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور خط محمد الرسول اللہ کے کمالات کے متعلق ملا۔ ایک خاتون نے لکھا، میں بہت پریشان تھی کہ میں کون سا وظیفہ پڑھوں اور کون سا نہ پڑھوں۔ سوچا کہ استخارہ کیوں نہ کر لوں۔ پھر میں نے استخارہ کیا، کئی راتیں استخارہ کیا، کچھ سمجھ نہ آیا اور استخارہ میں کوئی بات نہ کھلی۔ ایک دن صبح فجر کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھی تو میرے منہ سے بے اختیار محمد الرسول اللہ نکلنے لگا۔ ضبط کر کے آخر اللہ اکبر کہا، نماز کی نیت باندھی، اب میں ثنا پڑھنا چاہتی ہوں تو میرے منہ سے محمد الرسول اللہ نکلتا تھا۔ میری پوری نماز میں نے ضبط کر کے مکمل کلمات پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر میں نے 11 تسبیح محمد رسول اللہ کی پڑھی تو پھر میرے دل کو قرار آیا۔ میں سمجھ گئی کہ عرشی فیصلہ میرے لیے یہی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ پڑھوں، اور میں نے محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ لکھتے ہوئے شاید آپ سمجھیں کہ میں مبالغہ کر رہی ہوں اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں اور مبالغہ کروں تو میرا منہ کالا ہو۔ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی میری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے جو دعا مانگتی ہوں قبول، جو ذکر کرتی ہوں قبول، جو دل میں چاہت لاتی ہوں قبول۔ جلدی یا دیر میں میری ہر چاہت پوری ہونا شروع ہو گئی ہے، میری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ میں جس کے لیے دعا کرتی ہوں اس کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے اور اس کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، اور یہی پڑھ کر جس پر دم کرتی ہوں اس کی تمام مشکلیں ٹل جاتی ہیں، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ غیبی طور پر اللہ پاک نے عجب معاملہ کیا ہے اور مجھے ایک ایسے وظیفے کی طرف متوجہ کر دیا جو واقعی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے رزق، صحت، خوشیاں، کامیابیاں، عزتیں، وقار، شان و شوکت، جلال، وجاہت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں اب کبھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ وظیفہ نہیں، اسم عظیم ہے، اور یہ اسم عظیم نہیں، کمال عظیم ہے۔ یہ خوشیوں کا سامان ہے اور آخرت کا وسیلہ ہے۔ قارئین، یہ 3 کیفیات میں نے آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی بیان کی ہیں۔ جب سے یہ لکھنا شروع کیا اب تو میں اپنی کیفیات اور مشاہدات بھول گیا، بلکہ لوگوں نے اس کے پڑھنے سے اس کے جو کمالات پائے اور آنکھوں سے برکتیں دیکھیں، میں تو خود ان میں کھو گیا ہوں۔ کسی کا کیا مسئلہ حل ہوا اور کسی کا کیا، کسی کی کیا مشکل ٹلی اور کسی کی کیا۔ سب کی منزلیں آسان ہوئیں، سب کی مشکلیں ٹلیں، سب کو برکات ملیں۔ ان دونوں وظائف کی وجہ سے سب اس دنیا میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ دراصل یہ ایک ہی وظیفہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ، لیکن میں نے اس کے جدا جدا کمالات لکھ دیے، اس لیے ان کو دونوں وظائف لکھ رہا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں اور اس کلمے کی گہرائی تک پہنچیں جو جہنم کی آگ سے نکال سکے۔ وہ دنیا کے غموں کی آگ، دکھوں کی آگ، مشکلات کی آگ، بیماریوں کی آگ، بندشوں کی آگ، جادو کی آگ، جنات کی آگ، بے اولادی کی آگ اور جھگڑوں کی آگ سے کیسے نکالے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں کوئی یقین سے پڑھے اور اس کا کام نہ ہو۔ میں کیسے مانوں؟ ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، اور انشاءاللہ 100% ہوتا ہے۔